अस्सलाम वालेकुम जी। आपको खुश आमदीद कहती हूँ, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए आज की अगली एपिसोड की जानिब। हुमा, तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई, जिससे तुम इतना एक्सपेक्ट करती हो उसे रिश्तों की कदर मालूम नहीं। मैं समझता हूँ तुम एक माँ का दिल रखती हो, उसे मिस करती होगी, मगर शायद उसे तुम्हारी परवाह नहीं, वरना वो हर साल तुम्हें विश करता था। अब इतनी भी कोई नागहानी आफत नहीं टूटी उस पे कि वो सब भुला दे। वो सर्द लहजे में बोले, फिक्र है उसे मेरी, बेटा है वो मेरा, खून है हमारा, उसे रिश्ते की कदर है। आपने उसे इग्नोर किया है, उसने हमें नहीं। उसने मुझे फ़ोन पे सबसे पहले विश कर दिया था। वो नहीं भूला कुछ भी। उसे कसूरवार मत ठहराइए। हर बार की तरह कुछ कसूर आपके खाते में भी निकलते हैं, जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है वो हमारा खून। उन्होंने तिल मिलाकर दिल में सोचा, मगर लबों पर कुफल बंद कर रखी थी, जिसे वो किसी तोड़ नहीं सकते थे। मेरी बात सुनो हुमा। उन्होंने उसे मनाना चाहा, क्योंकि वो हुमा से बहुत मोहब्बत करते थे। उसके लिए ही तो उन्होंने समसाम को गोद लिया था, ताकि उसकी सूनी गोद भर जाए, उस तक किसी दुख का शायबा तक न पहुंचे। वो अपनी जगह से उठी तो आलम ने उनका हाथ थाम लिया। प्लीज़ आलम, मेरे पास इतनी शिकवे शिकायत हैं, कहना चाहूँ तो रात बीत जाए और आप सुन नहीं पाएंगे, तो बेहतर यही है इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। हुमा, अगर वो तुम्हें वैल्यू नहीं देता तो तुम इस बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने अपने दोनों बच्चों को बराबर की तवज्जो और प्यार दिया है। हम वालिदैन हैं, हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। अब ये बच्चों पे है कौन किस तरह का इंसान बनता है। सादिया को भी तो वही प्यार और तवज्जो मिली है, फिर उसकी तबीयत में शुरू से ही बाग़ियानापन छलकता था। आलम गर्देजी ने उसे कायल करना चाहा। आलम, मुझे आराम करना है, बहुत थक गई हूँ मैं। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। हुमा ने आहिस्तगी से अपना हाथ उनकी गिरफ्त से निकाल लिया। आलम गर्देजी उन्हें जाते हुए देखते रहे, फिर तासुफ से सर हिलाकर चलते हुए टेरेस की तरफ आ गए। वो टेरेस पे तनहा खड़े माजी के मुतल्लिक सोच रहे थे कि सादिया चलती हुई उनके करीब आई। आलम गर्देजी ने चौंक कर अपनी बेटी को देखा। सादिया ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का मग अपने डैड आलम गर्देजी की तरफ बढ़ाया। वो पार्टी का ड्रेस तब्दील किए अब सादा से हुलिये में थी। उन्होंने सादिया से मग लेते हुए एक घूंट भरा, फिर नीचे दिखाई देते खाली लॉन की तरफ देखा, जहाँ मलगजी सी रोशनी फैली हुई थी। सादिया ने अपने डैड की तरफ जांचती हुई नज़रों से देखा। वो चेहरे से ही मुस्तरिब दिखाई दे रहे थे। माय स्वीट डैड, आज की सरप्राइज़ पार्टी तो आपने बहुत धमाकेदार दी, बहुत मज़ा आया। लेकिन इस पार्टी के मैन बेस्ट कपल के दरमियान आज के प्यारे दिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको याद है ना, दादा जान ने आपको टिप्स तो दी थी कि बीवी को हमेशा गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे शादी के 25 साल गुजर गए हों। बीवी हमेशा तवज्जो चाहती है। वो बात याद दिलाते हुए मुस्कुराई थी, तो आलम गर्देजी भी मुस्कुरा दिए। तुम्हारी मॉम को मुझसे एज अ हस्बैंड कोई शिकायत नहीं, उसे शिकायत यह है कि मैं एक अच्छा डैड नहीं। उनके अंदाज़ व लहजे में पछतावा था। सादिया को अपने मॉम और डैड में ये दूरियां ज़रा भी नहीं भा रही थी। डैड, अब मॉम आपसे शिकायतें नहीं करेंगी तो और किससे करेंगी? हक है उनका। वो फिर से मुस्कुराई। वैसे डैड, अगर शादी के 25 साल बाद मियाँ बीवी में झगड़ा बढ़ जाए तो उन्हें किसी वर्ल्ड टूर पे घूमने जाना चाहिए। कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे हाशिर फूफा जी और फिज़ा फूफो गए हैं। आलम गर्देजी की लबों पे भी मुस्कुराहट फैली। उन्होंने बाजू फैलाकर सादिया को अपने साथ लगाया और उसकी पेशानी पे बोसा दिया। सच अ लवली डॉटर, उन्होंने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते हुए कहा। डैड, आपको पता है ना कि झगड़े की वजह क्या है, तो इस वजह को मिलकर सॉर्ट आउट करें। इस तरह से आप दोनों के दरमियान खामोशी या फिर झगड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। घर का माहौल अजीब सा महसूस हो रहा है। वो मध्यम लहजे में बोली। तुम्हारे दादा जान कहाँ हैं? पार्टी से वापस आकर कहाँ गए? उन्होंने उसकी बात बदलकर संजीदगी से इस्तफसार किया। वो तो वॉक करने के लिए निकल गए थे, कह रहे थे थोड़ी देर में आ जाएंगे। आलम गर्देजी की नज़र सामने नज़र आती सड़क पे अब्बास गर्देजी की तलाश करने के लिए उठी, तो साथ वाले SZ पैलेस की तरफ उठी तो वहीं रुक गई।
بلیک پراڈو ایک عالیشان گھر کے مین گیٹ پہ آ رکی۔ سمسام زریس گردیزی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیک مرر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراری کیفیت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چہرہ پراسراریت سے بھرپور کوئی گہرے راز چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک جانچتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈال کر نظروں کا زاویہ بدل لینا چاہا مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ کیا میں اس پہ اعتبار کر سکتا ہوں؟ اگر میں چہرہ شناس ہوں تو کیا واقعی میں اس کا چہرہ ٹھیک سے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، مجھے اس پر اعتبار کرنے کا ارادہ بھی نہیں باندھنا چاہیے۔ میں ایسے کسی فضول کام میں الجھ کر کسی بھی دشمن کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ اس انسان کی سرشت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ سب کی مدد کرتا تھا، لیکن اس پراسرار لڑکی کی مدد کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ محمل شیخ گاڑی میں بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں متغرق تھی۔ اس سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولنے کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ اتریے میڈم، میرا گھر آ گیا ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ آپ غالباً راستے میں سو گئی تھیں، فری کی گاڑی سمجھ کر۔ خیر آپ نے بتایا نہیں کہ کہاں جانا تھا، ورنہ آپ کو وہیں ڈراپ کر دیتا۔ اب آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے آپ کو کہاں جانا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ بہت روکھے سپاٹ انداز میں گویا ہوا، چہرے پہ ذرا بھی مروت نہیں تھی، تاثرات ہر حد درجہ پتھریلے تھے۔ میں سو گئی تھی۔ اس حبس زدہ بیسمنٹ میں تو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی تھی، اوپر سے اس منحوس انسان سے شادی کی ٹینشن۔ وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھ سے تھام کر بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ نیند کی خماری سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ اوپر سے اس نے 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، خالی پیٹ بھوک کی وجہ سے اسے کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ او مس ڈراما کوئین، آئی ایم ریئلی ویری ٹائرڈ۔ آپ نے بہت ہی غلط بندے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کی یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے چلنے والی بالکل بھی نہیں۔ اب کرنا کیا چاہتی ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، سچ سچ بتا دیں۔ اس نے تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے شفافیت سے کہا۔ محمل کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر شرربار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کتنی بار کہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی، جو بھی سچ تھا آپ کو بتا چکی ہوں۔ کوئی جھوٹی کہانی نہیں گھڑی میں نے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، وہ ضد ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ او جسٹ اسٹاپ اٹ پلیز، لک آئی ایم ناٹ اے فول، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ اب سیدھے طریقے سے بتاؤ سچ کیا ہے۔ رات بہت ہو چکی ہے، مجھے اندر جا کر آرام کرنا ہے۔ اب تمہارے لیے میں ساری رات یہاں بسر نہیں کر سکتا، وہ کھردرے 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا، بنا کسی مروت و لحاظ کے۔ ٹرسٹ می آئی ڈونٹ لائی، میں نہیں جانتی آپ کو یقین کیسے دلاؤں، یہی سچ ہے۔ آپ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، مگر میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، وہ مدھم لہجے میں قائل کرنے والے انداز میں بولی۔ یہ سمسام کی گاڑی میں شاید کوئی ہے اس کے علاوہ۔ عالم گردیزی نے سمسام کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیچھے پلٹ کر کسی سے بات کرتے محسوس کیا تو سعدیہ سے کہا۔ مگر کس سے ڈیڈ؟ سعدیہ نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ مجھے لگتا ہے کوئی لڑکی ہے۔ انہوں نے دور سے ہی اس کے سرخ رنگ کے کپڑوں کی جھلک دیکھتے اندازہ لگایا تھا۔ مگر ڈیڈ لڑکی؟ وہ بھی سمسام بھائی کے ساتھ؟ ایسا ممکن نہیں، میرا بھائی بہت شریف ہے، اس نے حیرت و تعجب کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا کہا۔ دیکھ لینا میری بات سچ نکلے گی، اتنا بھی شرافت کا پیکر نہیں تمہارا بھائی، وہ استہزائیہ انداز سے ہنس دیے۔ سعدیہ ان کی بات پہ دل محسوس کر رہ گئی، مگر وہ متلاشی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ کہیں ڈرگز کی ڈوز زیادہ تو نہیں لی تھی آپ نے؟ واٹ؟ وہ بھاری ہوتی آنکھوں سے اسے گھورے بنا رہ نہ سکی۔ کراچی کے لوگوں سے پہلی بار مل رہی ہوں، امید نہیں تھی ایسے بے بنیاد الزام لگانے والے ہوں گے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے اغوا کیا گیا تھا اور یہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ تب سے بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن اب کمزوری کی وجہ سے مزید وضاحت دینے کی اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ آپ یقین کیوں نہیں کرتے، میری بہن اور میرا دوست بھی آیا تھا یہاں میرے ساتھ۔ میں اپنے ڈیڈ کے لیے آئی تھی، مگر اس کمینے نے میرے ڈیڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کی اگلی سیٹ کی پشت پہ سر گرائے کمزور سی آواز میں بولی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی جانب تند نگاہوں سے دیکھا۔ تو تمہیں اس پورے شہر میں میری ہی گاڑی نظر آئی تھی مدد کے لیے؟ ذہن میں گردش کرتا سوال وہ لبوں پہ آنے سے روک نہ پایا۔ میری قسمت ہی خراب تھی جو آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی،
کیونکہ میرے پاس اس وقت دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ بھگت تو رہی ہوں اپنی اس غلطی کی سزا آپ کی اس کڑی انویسٹیگیشن سے۔ اس نے سیٹ سے سر اٹھا کر کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ آخر کو وہ بھی ایک صنف نازک تھی جسے نرم مٹی سے گوندا گیا تھا۔ بظاہر جتنا بھی بہادری کا مظاہرہ کرتی، اندر تو نرم دل رکھتی ہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا فسوں بھیگنے کی وجہ سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا پھیلا ہوا کاجل اسے اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ چند ساعتوں کے لیے اسے ان آنکھوں سے توجہ ہٹانا محال لگا۔ وہ یقیناً جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، یہ آنسو جھوٹ کے غماز نہیں لگ رہے تھے، مگر وہ کسی اجنبی مگر روح کی طرح کا چہرہ رکھنے والی لڑکی کا اس طرح اتنی جلدی یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عورت اپنے آنسو کو بہت بڑا ہتھیار سمجھتی ہے جس سے وہ سب مردوں کو قائل کر سکتی ہے، مگر افسوس یہاں آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ مجھے آپ کے مگرمچھ کے آنسو پگھلا نہیں سکتے۔ I can't trust you۔ کس نے بھیجا ہے آپ کو، عالمگیر دیزی نے یا پھر؟ اس نے کھردرے پن کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے شفافیت سے استفسار کیا۔ نہیں جانتی میں کسی عالم کو، کسی نے نہیں بھیجا مجھے، کوئی مقصد نہیں میرا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ تبھی سمسام بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس کے مقابل آیا۔ وہ اپنی بھاری پلکوں سے سر اٹھا کر اس دیو قامت شخص کو دیکھنے لگی۔ دیکھ لیا؟ اب یقین آ گیا؟ لڑکی ہی نکلی نا تمہارے بھائی کی گاڑی سے؟ عالمگیر دیزی نے سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے سعدیہ سے کہا۔ سعدیہ جانچتی نظروں سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمسام زریس گردیزی نے یک لخت اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ اس کے خیال سے وہ کہیں بھاگنے والی تھی۔ میں نے مقصد کی تو بات بھی نہیں کی تھی۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کا مطلب۔ اوہ نو، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ نے میری گاڑی میں پناہ لی۔ سمسام زریس گردیزی کی گاڑی میں؟ شہر کا مشہور بزنس ٹائکون، کون نہیں جانتا مجھے؟ ہزار دشمن اور صرف ایک دوست، اور دوست پہ تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں وہ ایسا مر کے بھی نہیں کرے گا، لیکن دشمنوں سے تو اس شہر کا چپا چپا بھرا پڑا ہے۔ وہ اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے غرایا۔ محمل شیخ کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ ڈونٹ ٹچ مائی ہینڈ۔ اس نے قہربار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی آہنی گرفت سے آزاد کروائی، مگر کمزوری کے باعث وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھال نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر سڑک پہ ہی دھر جاتی، کسی کی دو مشفق باہوں نے اسے سہارا دیا۔ محمل نے سنبھلتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک ڈیسنٹ پرسنالٹی کے، شاید اس کے والد کے عمر کے آدمی تھے۔ عباس گردیزی کی نظر جب محمل کی جانب اٹھی تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ محمل ان کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ سمسام زریس گردیزی عباس گردیزی کو اس لڑکی کو سنبھالے دیکھ برفیلے تاثرات چہرے پر سجائے پلٹ کر وہاں سے چلتے ہوئے اپنے ایس زیڈ پیلس میں داخل ہو گیا۔ نیچے آؤ، یہاں میری مدد کرو، وہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ عباس گردیزی نے ٹیرس میں کھڑے عالم گردیزی اور سعدیہ کو آواز دی، تو وہ دونوں ان کی بات کا احترام کرتے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہ کون ہے دادا جان؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ یہ بھائی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ آپ اسے اندر کیوں لا رہے ہیں؟ سعدیہ نے محمل کے ڈھیلے ڈھالے وجود کو سہارا دیتے ہوئے عباس گردیزی کی طرف دیکھتے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سب بتاتا ہوں، پہلے اندر تو چلو۔ وہ اسے سہارا دے کر اندر لائے۔ عالم ڈاکٹر سیف کو کال کرو، انہوں نے انہیں ہدایت دی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ عمل کرنے لگے اور ڈاکٹر سیف کو کال ملائی۔ میں بس آدھے گھنٹے میں حاضر ہوتا ہوں، کسی کی طرف آیا ہوں، واپسی پہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ عباس گردیزی تو گل رخ کے بارے میں سب جانتے تھے، کیونکہ سمسام نے ان سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر رکھی تھی۔ عباس گردیزی اسے بستر پہ لٹا کر باہر آ گئے تھے، مگر نہ جانے دل میں کیا آیا، وہ پلٹ کر واپس کمرے میں آئے اور اس کے قریب آ کر جھکتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ اس کی ناک کے قریب ہاتھ کیے اس کی سانسوں کی رفتار کو محسوس کرنا چاہا۔ وہ چونک سے گئے۔ انہوں نے فوراً سے بیشتر اس کی کلائی تھام کر اس کی نبض کی رفتار چیک کی، پھر کلائی چھوڑ دی۔ یا اللہ خیر، اس کا مطلب یہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، زخم گہرا ہے، آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاتھ پہ پانی وغیرہ کا استعمال مت کیجیے گا فی الحال۔ میں نے پین ریلیف میڈیسن لکھ دی ہے، وقت پہ لے لیجیے گا۔ ڈاکٹر سیف اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے۔ اوئے ڈاکٹر، یہ معمولی زخم ملک عاشر جیسے شیر کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ شیر زخمی بھی تو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔
مرتا شیر بھی 100 کو کھا جائے، اس کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ ملک عاشر شیر ہے اور یہ بات سارے شہر کو پتہ ہے، لیکن زخمی شیر کو تھوڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی اپنی صحت کے لیے کسی کی سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر تیرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ دوراب نے اس کے شانے پہ اپنے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر نرمی سے کہا۔ اوئے نکمو، ڈاکٹر کو چائے پانی پلاؤ۔ ملک عاشر نے ملازمین کو آواز لگائی۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایک اور جگہ ارجنٹ جانا ہے، پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر سیف نے اپنا میڈیکل باکس اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ اب دوراب اور وہ دونوں کمرے میں رہ گئے۔ ایک بار مجھے پتہ چل جائے وہ بھاگی کیسے، ملک عاشر کی قید سے، اور اسے بھگانے والا کون تھا۔ ملک عاشر پیچو تاب کھا رہا تھا۔ دوراب نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ دیکھ ملک یار، اس لڑکی کو بھاگنا تھا سو بھاگ گئی، دفع کر۔ سوچ اگر وہ شادی کے بعد بھاگتی تو کیا عزت رہ جاتی تیری۔ رشتے زبردستی نہیں بنائے جاتے، دل سے بنتے ہیں۔ وہ بڑوں کی مثال نہیں سنی، پرندے کو تنہا چھوڑ دو اڑنے کے لیے، اگر وہ لوٹ آیا تو تمہارا، اگر وہ تمہاری قسمت میں ہوگی تو ایک دن ضرور لوٹ آئے گی۔ دوراب نے اپنی تئیں اسے رسانیت سے سمجھایا۔ اسے واپس آنا ہی ہوگا دوراب، آنا ہی ہوگا میرے پاس۔ میں کوئی راہ نہیں چھوڑوں گا اس کے سامنے، ہر رستہ اپنی مرضی کا بچھاؤں گا جو اسے صرف میری طرف لائے گا، کیونکہ ملک عاشر ہی اس کی منزل ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ دوراب اب لب بھینچ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر سیف اس وقت عالم گردیزی کے گھر میں دلہن کے لباس میں ملبوس ایک لڑکی جو نک سک تیار تھی دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی، اسے دیکھ کر چونک سے گئے، لیکن اپنی حیرت وہ عالم کے سامنے ظاہر کر کے اس کے ہاتھوں خود کی شامت نہیں بلوانا چاہتے تھے۔ انہیں ویکنس کی وجہ سے شاید چکر آیا اور یہ بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دنوں سے ٹھیک خوراک نہیں لی، کمزوری کی وجہ سے ایسی حالت ہوئی ہے۔ انہیں ڈرپ لگا دی ہے اور میڈیسن لکھ دی ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، فروٹس اور جوسز دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے پیپر پہ دوائیوں کی پریسکرپشن لکھتے ہوئے بتایا۔ یہی وہی لڑکی ہے عالم جس سے سمسام محبت کرتا تھا۔ ابھی ڈاکٹر سیف کے آنے کے کچھ دیر قبل ہی عباس گردیزی نے سعدیہ اور عالم گردیزی کی سماعتوں پہ بم پھوڑا تھا۔ گھر میں غیر معمولی ہلچل محسوس کیے ہما گردیزی بھی اسی کمرے میں آ چکی تھی اور سارا ماجرا جان چکی تھی۔ سعدیہ تو حیرت زدہ رہ گئی تھی اور خوش بھی تھی کہ اب سمسام اپنی محبت سے مل کر اپنی تمام پرانی ناراضگی بھلا دے گا، وہ سب پھر سے شاید ایک ہو جائیں۔ عالم گردیزی نے بے سود پڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ وہی لڑکی تھی جس کو انہوں نے مروایا تھا، پھر یہ زندہ، جیسے اتنے سالوں بعد اچانک اس کا یوں دلہن کے لباس میں آنا، اور پھر سمسام کو انہوں نے خود اس لڑکی کو دھتکارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا ذہن تانے بانے بننے لگا، مگر ان کا دل ابھی بھی اس بات پہ یقین کرنے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی ضرور کسی مقصد کے تحت واپس آئی ہے۔ ایوری تھنگ از فائن ڈاکٹر، میرا مطلب اب پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، عباس گردیزی نے اپنے تئیں متفکر انداز میں ان سے پوچھ کر تسلی کرنی چاہی۔ یس آف کورس شی از فائن ناؤ، بٹ اسٹل یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ انہوں نے پریسکرپشن والا کاغذ عالم گردیزی کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر سیف کے کہنے پر عالم گردیزی نے ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ ڈاکٹر سیف کو ان کا یہ لیا دیا سا انداز بخوبی کھٹکا، جبکہ عباس گردیزی کافی مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ یہ لڑکی جو دلہن کے لباس میں تھی، یہ کون تھی اور ان کے گھر کیا کر رہی تھی؟ وہ اسی نہج پر سوچ رہے تھے۔ بائی دا وے یہ ہیں کون؟ بس یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، ڈاکٹر سیف نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کی بات پہ عالم گردیزی کے چہرے کے تاثرات مزید پتھریلے ہو گئے۔ اٹس نن آف یور بزنس ڈاکٹر، سو اسٹے اوے۔ اس کی جان بچانے کے چکر میں وہ یہ بات تو بھول ہی گئے تھے کہ ایک انجان لڑکی کو ان کے گھر اس وقت دیکھ کر سب سوال کریں گے۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے عباس گردیزی کو دیکھا جو اس سب کی وجہ بنے تھے۔ نہ وہ اسے گھر کے اندر لاتے اور نہ انہیں ڈاکٹر کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا۔ اوہ سوری سر، مجھے اس طرح آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، ایکسٹریملی سوری۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنے لگے۔ آئی ڈونٹ نو ہر، بس اس بچی نے مدد مانگی تو میں نے کر دی۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ڈاکٹر سیف، یہ بات اس گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ عالم گردیزی اسپاٹ انداز میں بولے۔ ان کا برفیلا لہجہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ ڈاکٹر سیف ٹھٹھرا کر رہ گئے، گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ جی جیسا آپ کہیں، میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، میں کل آ کر دوبارہ ان کا چیک اپ کر لوں گا۔ ڈاکٹر سیف اس کے کھردرے مزاج سے واقف تھے۔
نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کل یہ یہاں نہیں ہوں گی، کل یہاں سے چلے جانا ہے اس نے۔ وہ اپنے والد عباس گردیزی کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن مخاطب ڈاکٹر سے ہوئے اور قطعیت سے بولے اور ملازم کو آواز دی، جاؤ ڈاکٹر سیف کو باہر تک چھوڑ آؤ۔ ملازم نے ڈاکٹر سیف کا میڈیکل باکس اٹھا لیا۔ ڈاکٹر سیف نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی معیت میں باہر نکل گئے۔